अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस पर जो फ़ैसला आया था कि सदारती रेफरेंस तो गलत था, मगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आज ख़ुद नई तहकीकात की रोशनी में अगर मज़ीद उन इल्ज़ामात की तहकीकात करना चाहती हैं कि जिनके तहत मुबैना तौर पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने अहलिया के असासों को छुपाया, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऐसा कर सकती है। उस फैसले के ख़िलाफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया ने नज़रसानी दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं सुप्रीम कोर्ट में। और नज़रसानी होती है कि सुप्रीम कोर्ट जो कि आखिरी अदालत है पाकिस्तान की, वो अपने ही फ़ैसले पे सिर्फ़ एक बार और नज़रसानी कर ले, एक बार और वही जज जिन्होंने फ़ैसला दिया है वही जज एक बार फिर अपने ही फ़ैसले पर नज़रसानी कर लें। तो आज 10 रुकनी बेंच बैठा, क्योंकि एक जज रिटायर हो गए थे फ़ैसला देने के, लेकिन तादाद वही होनी चाहिए, तो 10 रुकनी बेंच जो है बैठा, जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अताब बंदयाल कर रहे थे। उस 10 रुकनी बेंच में जस्टिस मकबूल बाक़र, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी भी मौजूद थे, जिन्होंने इख्तलाफ किया था सुप्रीम कोर्ट के अपने ही उस फैसले में 3 जजों ने कि सदारती रेफरेंस तो कालादम 10 के 10 जजों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पे कर दिया था, लेकिन जो अज़ तहकीकात का मामला था उसमें 7 जजों ने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल असर नो अज़ तहकीकात करे इन इल्ज़ामात की, और 3 जज जस्टिस मकबूल बाक़र, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है, उन्होंने कहा था कि मज़ीद किसी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। तो वो 3 जज भी आज 10 रुकनी बेंच में शामिल थे, और उसकी ये भी उस फैसले का नतीजा है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट में एक तवील जंग लड़ी गई कानूनी। पहले उन 3 जजों को नहीं बिठाया जा रहा था इस नज़रसानी की समाअत के लिए, मगर अब वो भी इसमें शामिल हैं। तो आज एक और तारीख बनी। यूँ तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ज़ाती तौर पे खुद भी पेश होते रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, पहले भी पेश होते रहे हैं, मगर आज बाकायदा उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट को मतला किया कि वो खुद दलाइल भी देंगे। बड़ा ही एक अजीब मंज़र था सुप्रीम कोर्ट में। 10 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऊपर बैठे थे और एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, उन 10 में से कई जजों के साथ बैठ के दूसरे मामलात में फ़ैसले करने वाले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज वो रोस्ट्रम पे मौजूद थे, बतौर एक दरख्वास्त गुज़ार मौजूद थे। और आज उन्होंने काला कोट और काली पैंट नहीं पहनी हुई थी, उन्होंने कुछ ग्रे कलर का सूट पहना हुआ था, तो ब्लैक और वाइट के दरमियान का एक सूट पहना हुआ था, क्योंकि वो बतौर वकील या बतौर जज नहीं, वो इन पर्सन मतलब ज़ाती हैसियत में बतौर एक आम आदमी पेश हो रहे थे। उसकी वजह ये थी कि बकौल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के उन्होंने 10 रुकनी बेंच को बताया कि उनके वकील एडवोकेट मुनीर मलिक उनकी तबीयत नासाज है, जिस पे 10 रुकनी बेंच ने जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं, जो फाइलें रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते हैं, उनसे पूछा, तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने भी बताया कि एडवोकेट मुनीर मलिक वो कराची में हैं, उनकी तबीयत नासाज है, वो नहीं आ सकते। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बेंच से कहा कि चूँकि वकील कराची में हैं, मगर वो मज़ीद अब इस ताख़ीर का बायस नहीं बनना चाहते, वो चाहते हैं कि इस मुकदमे का जल्द फ़ैसला हो, तो वो ज़ाती तौर पे इस तमाम केस में दलाइल देंगे। जिस पे जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कहा कि हमारे कवायद ये हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं, कि जो वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश होता है, जो मेन केस में जब फ़ैसला होता है नज़रसानी से पहले, वही वकील नज़रसानी में भी पेश होता है। तो रूल्स ये हैं कि पहले वो वकील दरख्वास्त देगा कि वो किसी वजह से, बीमारी की वजह से वो नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत में पेश नहीं हो सकता, वो तहरीरी तौर पे देगा, कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट देगा, तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जो है ये फ़ैसला करेगी कि आया इन पर्सन आपको पेश होने की इजाज़त दी जाए या नहीं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस बात से इत्तफ़ाक़ किया और कहा जी हाँ, हम यकीनन ये करते हैं। और एक दिन का उन्होंने फिर कहा कि मामला क्योंकि अर्जेंट है, बहुत अहमियत का हामिल है, तो इसको कल का अगर नोटिस दे दें, तो जस्टिस उमर अताब बंदयाल और 10 रुकनी बेंच ने फिर कल तक के लिए नोटिस दिया है नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत के हवाले से, और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को कहा है, और अटॉर्नी जनरल को भी अब बैरिस्टर खालिद जावेद, उनको भी उनके बारे में बताया गया, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे आमिर रहमान, उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल को भी कोरोना हो गया है, अब वो भी 15 दिन तक बीमार हैं। तो जिस पे जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कहा कि फ़िलहाल तो ऐसा हो सकता है कि आप क्योंकि नोटिस पे तो नहीं है, आप तो अज़ कमरा अदालत में आ गए थे, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान थे, तो आप फिर कल आ जाएँ और आप नोट्स लेते रहें, और जो भी दलाइल देंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा
تو ان کے نوٹس لیتے رہیں اور جب تک یہ دلائل مکمل کریں گے تو پھر اٹارنی جنرل صاحب آ کے خود بھی نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعتوں میں پیش ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آج طے ہوا، مگر ایک اور درخواست بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دائر کر دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمام معاملہ براہ راست پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان پہ براہ راست دکھایا جائے اور وزارت اطلاعات جو ہیں ان کو ہدایات جاری کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کی جو کردار کشی ہوتی رہی ہے وہ پبلکلی ہوتی رہی ہے اور بعد میں میڈیا پہ کنٹرول بھی تھا۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک اضافی درخواست جو دائر کر رکھی ہے، جو مسلینس اپلیکیشن ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے کہ جو اس نظر ثانی درخواست کی سماعت ہے، اس مقدمے کی پوری کارروائی، سماعت کی پوری کارروائی براہ راست پاکستان ٹیلی ویژن جو سرکاری ٹی وی ہے اس پہ اور پیمرا کو ہدایات جاری کی جائے کہ وہ جو نجی ٹی وی چینل ہیں ان کو روکے نہ، اگر وہ دکھانا چاہتے ہیں یہ لائیو تو ان کو روکا نہ جائے، ان کو منع نہ کیا جائے، کسی قسم کی ان پہ پابندی نہ لگائی جائے، تو یہ کیا جائے۔ جیسے عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ تو ایک بڑا ہی انپریسیڈنٹڈ سی چیز ہے، یقینی طور پہ باہر کے ملکوں میں کچھ مقدمات کی کارروائی جو ہے وہ براہ راست بھی دکھائی جاتی ہے، مگر پاکستان میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا اور اس درخواست کے اوپر ہم آپ کے دلائل سن لیتے ہیں، جس پہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں اس درخواست کے اوپر اپنے دلائل کے لیے تیار ہوں اور آج ہی اگر سن لیا جائے تو اس پہ بھی جیسے عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم نوٹس نہیں جاری کرتے ہیں آپ کی اس درخواست پہ کہ لائیو دکھائی جائے، ہم پہلے آپ کو سنیں گے اور اگر ہم نے آپ کی درخواست میں آپ کے دلائل میں وزن پایا تو پھر ہم اٹارنی جنرل کو باقاعدہ اس درخواست میں بھی نوٹس جاری کریں گے۔ تو جیسے قاضی فائز عیسیٰ تو تیار تھے کہ آج ہی اس درخواست کے اوپر اپنے دلائل کا آغاز کر دیں، مگر پھر سپریم کورٹ نے یہ معاملہ کل پر ہی چھوڑ دیا اور کہا کہ کل اب جو ہے وہ 10-10:30 بجے اس کیس کی دوبارہ وہ سماعت کریں گے اور اس درخواست کے اوپر پہلے سماعت ہوگی کہ آیا اس کو براہ راست نشر کیا جائے یا نہیں، اور اس کے بعد پھر اس درخواست کے اوپر سماعت کے بعد پھر جو ہے وہ دوسرا جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس پہ بھی غور کیا جائے گا۔ آج کافی دلچسپ کچھ باتیں بھی ہوئی اور مکالمے بھی ہوئے، الفاظ کا تبادلہ بھی ہوا، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ روسٹم پہ آئے تو انہوں نے کہا، پہلے تو جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کیا آپ خود اپنی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جی ہاں، ہم خود جو ہے میں خود اپنے اس کیس میں اپنی نمائندگی کرنا چاہتا ہوں، اور وہی وجہ انہوں نے بتائی کہ میرا وکیل دستیاب نہیں ہے۔ دوسرا پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ کیس جو ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، اس میں سٹیکس بہت ہائی ہیں، اس کے اثرات دور رس مرتب ہوں گے، اس کی وجہ یہ میری ذات نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 معزز ججز جو ہیں، یہ بہت تاریخ میں کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ 10 معزز ججز اکٹھے بیٹھ کے کمرہ عدالت میں اس میرے کیس کو سن رہے ہیں، اور اس تمام کارروائی کا تعلق ایک جج کی احتساب سے ہے، اکاؤنٹیبلٹی سے ہے، اور اس کا تعلق شفافیت سے ہے، اور یہ شفافیت جو ہے وہ ججز کی ہے، حکومت کی ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کے کردار کی شفافیت کے حوالے سے یہ معاملہ ہے، تو اس لیے اس کیس کی اہمیت ہے، اور پوری قوم کی جو نظریں ہیں وہ اس کیس پہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پوری قوم مجھ سے محبت کرتی ہے بطور ایک جج، اور میرے جو ریپوٹیشن ہے، میری جو عزت اور وقار ہے وہ اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کے ہاتھوں میں ہے، اور جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ اپنی کارروائی جو ہے وہ بند کمرے میں کر رہی ہے، ان کیمرہ کر رہی ہے، جبکہ ریفرنس دائر ہونے کے چند دنوں بعد ہی جو یہ خفیہ ریفرنس تھا جو صدر کی طرف سے دائر کیا گیا تھا، اس کو جو ہے صدر کی طرف سے بھی منظر عام پہ لے آیا گیا، اور چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے بھی یہ معاملہ جو ہے وہ منظر عام پہ آ گیا اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے، اور وی ہیو بین ٹیکن ٹو کالز، یہ انگریزی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا وی ہیو بین ٹیکن ٹو کالز، مطلب میری فیملی، اور میں انتہائی نادم ہوں اور مجھے افسوس کرنا پڑ رہا ہے اپنی اہلیہ سے کہ ان کو اس ساری صورتحال سے گزرنا پڑا، اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ میری اہلیہ تھی، اور یقینی طور پہ وہ اس کی مستحق نہیں تھی جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا میری اہلیہ اور میری فیملی کے ساتھ۔ جیسے عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہمیں اس معاملے میں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ دوسری سائڈ کو ابھی ہم نے نوٹس جاری ہی نہیں کیا، یعنی نظر ثانی کی درخواست میں جو ہے دوسری سائڈ کو بھی نوٹس جاری کیا جاتا ہے، تو کیا ہم آپ کو فوری طور پہ سن سکتے ہیں یا نہیں، تو اس معاملے میں بھی پھر قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ
جو اٹارنی جنرل ہیں ان میں اتنی کرٹسی ہونی چاہیے تھی، اتنا ان میں لحاظ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو آج موجود ہونا چاہیے تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شاید معلوم نہیں تھا کہ وہ بیمار ہیں اور علیل ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ نظر ثانی کی سماعت ہے، اور ابھی تک ہم نے اس نظر ثانی کی سماعت میں اٹارنی جنرل کو یا حکومت کو جو ہے نوٹس جاری نہیں کیا، اور ہمیں احساس ہے، ہمیں علم ہے اس بات کا کہ جو آپ کے ساتھ اور آپ کے اہل خانہ جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، ہم بالکل ہمیں اس کا احساس رکھتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ جتنے جلدی اس معاملے کو نمٹایا جائے وہ بہتر ہوگا، اور ایک جو معزز رکن ہے اس بینچ کے اوپر، انہوں نے نام تو نہیں لیا مگر ان کا اشارہ جسٹس مقبول باقر کی طرف تھا جو کہ انہوں نے ڈسینڈنگ نون میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ایک معزز جج جو ہیں وہ ابھی جلد ہی ریٹائر بھی ہونے والے ہیں، اور وہ جسٹس مقبول باقر ہیں، اور جو 4 اپریل کو ریٹائر ہو رہے ہیں۔ تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ بار بار بینچ ٹوٹے اور اس میں نئے ججز بھی شامل ہوں اور یہ معاملہ پھر طول اختیار کر جائے۔ اس موقع پہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں عامر رحمان، وہ بھی روسٹرم پر آ گئے، اور جسٹس عمر عطا بندیال نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں پہ آپ کو نوٹس ابھی نہیں ملا؟ تو انہوں نے کہا جی میں یہاں پہ ذاتی حیثیت سے آیا ہوں، صرف ایک مشاہدہ کرنے، نوٹس لینے کے لیے آیا ہوں۔ اٹارنی جنرل صاحب کو جو ہے وہ کورونا کا پازیٹیو آ گئے ہیں، اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو تنہائی میں قرنطینہ کر لیا ہے، اور جو وزیر قانون ہیں بیرسٹر فروغ نسیم، وہ ملک سے باہر ہیں، وہ 12 تاریخ تک ملک سے باہر رہیں گے، 12 مارچ تک، اور اگر آپ اس کیس میں نوٹس جاری کریں گے تو ہم سب پیش ہو جائیں گے، حکومت کی طرف سے بھی نمائندگی آ جائے گی۔ جیسے عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم کل کے لیے آپ کو ایک شارٹ نوٹس دے دیتے ہیں، آپ جو ہیں کل آ جائیں اور آپ نوٹس لیتے رہیں اس نظر ثانی کے حوالے سے، اور ہمیں امید ہے کہ یہ تمام سماعت اور کارروائی مختصر ہوگی، بریف ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ایک درخواست میں نے دائر کر رکھی ہے جو نظر ثانی کی درخواست سے پہلے سنی جائے، اور وہ ہے کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن ہے اور جو اسٹیٹ میڈیا ہے اس کو ہدایات جاری کی جائیں، سارے مقدمے کی کارروائی براہ راست دکھائی جائیں، اور جو پرائیویٹ چینل ہیں پیمرا کے ذریعے انہیں کہا جائے کہ ان پہ کوئی پابندی نہ لگائی جائے کہ اگر وہ چاہیں تو ان کو براہ راست کارروائی اس مقدمے کی وہ بھی دکھا سکیں۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ ہمیں پوری دنیا میں جو ہے بدنام کیا گیا ہے، ہماری جو کردار کشی کی گئی ہیں، وی ہیو بین کاسٹیگیٹڈ، اسمیئرڈ اینڈ ایون، اور ہمیں جو ہے وہ ایک قسم کا بدنام کیا گیا ہے پبلکلی۔ اور اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس لائیو ٹیلی کاسٹ کی جو میری درخواست ہے مقدمے کی کارروائی کو لائیو کیا جائے، کیا اس کو حکومت اس کی مخالفت کرے گی یا نہیں۔ جیسے عمر عطا بندیال نے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا معاملہ ہے کہ کسی بھی پاکستان میں سپریم کورٹ کی کارروائی کو ٹی وی پہ براہ راست نشر کیا جائے۔ ہمیں پہلے یہ جاننا ہے کہ اس کی حدود و قیود کیا ہوں گی، ہمیں یہ بھی جاننا ہے کہ آپ کون سے ایسے مواقع تھے جو آپ نے سمجھا کہ آپ کی کردار کشی کی گئی ہے، اور یہ بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے، اور یہ بہت ہی غیر معمولی ہوگا اس عدالت کے لیے کہ اگر وہ یہ اجازت دے دے کسی بھی مقدمے کی کارروائی کو ٹی وی پہ براہ راست دکھانے کے لیے۔ تو ہمیں آپ کی درخواست پہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو بڑے گہرائی سے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، اور ہم جو ہے فی الحال جو ہے اس درخواست پہ نوٹس نہیں جاری کریں گے، ہم پہلے آپ کو سنیں گے، اس کے بعد اگر ہم نے سمجھا یہ مناسب ہے تو یہ مقدمے کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کے حوالے سے جو آپ نے ایک نئی درخواست دی ہے اس کے آپ کو سننے کے بعد پھر ہم نوٹس جاری کریں گے اور حکومت سے پوچھیں گے کہ کیا وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں یا نہیں۔ جیسے عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ نظر ثانی کے حوالے سے جو ہے آپ اس پہ بعد میں جائیں گے، پہلے ہم سنیں گے کہ یہ جو براہ راست ٹی وی پہ کارروائی نشر کرنے کی درخواست ہے اس پہ آپ کے کیا دلائل ہیں، آپ اس پہ بات کریں۔ اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا جو سسٹم ہے، جو انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہیں سپریم کورٹ میں، جو نیٹ ورکنگ ہے، کیا وہ اس براہ راست ٹرانسمیشن کے حوالے سے وہ تیار ہے یا نہیں ہے۔ پھر جیسے عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہمارا یہ بھی ایک قانون ہے کہ نظر ثانی کی درخواست میں وہی وکیل پیش ہوتا ہے جو سپریم کورٹ میں مین درخواست کی سماعت کے دوران پیش ہوا تھا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایڈوکیٹ منیر ملک ہیں وہ سب سے پہلے تحریری طور پہ سپریم کورٹ کو مطلع کریں کہ وہ نہیں آ سکتے، نظر ثانی کی درخواست میں پیش نہیں ہو سکتے، اور یہ کل تک تحریری طور پہ درخواست جو ہے وہ پیش کر دی جائے۔ تو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور 10 رکنی بینچ کے درمیان آج کی یہ کارروائی ہوئی، اور سپریم کورٹ نے کل تک یہ معاملہ ملتوی کر دیا ہے، اور جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
جب باہر نکلے تو انہوں نے جو ہے میڈیا سے کوئی گفتگو نہیں کی. بہرحال ان کی کچھ ویڈیو بنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بھی, ان کی اہلیہ کی بھی, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کوئی دلچسپ باتیں کی ویڈیو کے اوپر بھی, وہ بھی آپ کو سناتے ہیں. MJTV نے ان کو باہر آتے ہوئے جو انہوں نے بات کی اور پھر مختصر سا MJTV نے بھی ان کو جواب دیا, وہ آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں, اور آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور MJTV سے اتنا ہی اجازت دیجیے. عزیز صاحب میرا بائک کا ڈنڈا ہے سر آپ جلدی سے ہٹ جو, میری بائک کے پاس ڈنڈا ہے. اچھا سر آپ ڈرتے ہو, میں نہیں ڈرتا. السلام علیکم میم, خیال رکھیے.